औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम दर्स कुरान की वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह फातिहा का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे। जबकि इससे पिछली वीडियो में हमने कुरान मजीद के नुज़ूल के मकसद, उसकी अज़मत और साथ ही इंसान का तसव्वुर हयात जो कुरान के अंदर मौजूद है उसको समझने की कोशिश की थी। चलते हैं सूरह फातिहा की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मकाम नुज़ूल के हवाले से बात की जाए तो सूरह फातिहा के मुतालिक 3 कौल हैं। पहला कौल ये है कि मक्के में नाजिल हुई, जबकि दूसरा कौल है कि मदीना शरीफ में नाजिल हुई, जबकि तीसरा कौल है कि एक मरतबा मक्के में और दूसरी मरतबा मदीने में, यानी 2 मरतबा नाजिल हुई। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद की बात की जाए तो इस सूरत में 1 रुकू, 7 आयतें, 27 कलिमात और 140 हुरूफ हैं। अब चलते हैं सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल की तरफ। सूरह फातिहा के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा है। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ। उसने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उन 2 नूरों की बशारत हो जो आपके अलावा और किसी नबी को अता नहीं किए गए, और वो 2 नूर ये हैं सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें। तो ये थी सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल। अब हम चलते हैं सूरह फातिहा के मुख्तलिफ नामों की तरफ। के सूरह फातिहा के मशहूर 15 नाम हैं, ठीक है, जिनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहले है फातिहतुल किताब, यानी सूरह फातिहा से कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाती है और उसी सूरत से कुरान पाक लिखने की इब्तिदा की जाती है, इसलिए इसे फातिहतुल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली भी कहते हैं। जबकि एक नाम सूरतुल हम्द है। सूरतुल हम्द, सूरत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से होती है, इस मुनासिबत से इसे सूरतुल हम्द यानी सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है भी कहते हैं। जबकि तीसरा नाम उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब, क्योंकि सूरह फातिहा कुरान पाक की असल है और इसी वजह से इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहते हैं। जबकि एक और नाम सूरतुश शिफा यानी शिफा के बाइस होने की वजह से, यानी जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में हर मर्ज़ से शिफा है, इस वजह से उसे सूरह शिफा या फिर सूरतुश शाफिया भी कहते हैं। तो ये थे सूरह फातिहा के चंद नाम जो मैंने आपके सामने पेश किए। अगर मज़ामीन की बात की जाए तो याद रखिएगा कि हर सूरत में मुख्तलिफ मज़ामीन जो हैं वो ज़िक्र किए जाते हैं। जबकि सूरह फातिहा के अगर मज़ामीन की बात की जाए तो उसके मज़ामीन जो हैं वो ये हैं कि इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की गई है। नंबर 2, अल्लाह ताला के रब होने और उसके रहमान और रहीम होने का जिक्र मौजूद है। जबकि नंबर 3 पर अगर मज़मून देखें तो क्या है कि मखलूक के मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का जिक्र भी मौजूद है। साथ ही क़यामत के दिन और उनके आमाल की जज़ा मिलने का जिक्र भी मौजूद है। अल्लाह ताला ही इबादत का मुस्तहिक है और उसी की हकीकी मदद होने का तज़किरा भी इसी सूरत के अंदर मौजूद है। दुआ के आदाब, अल्लाह ताला से दीन हक़ और सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत मिलने और नेक लोगों के हाल से मुवाफ़क़त और गुमराहों से इज्तनाब करने की दुआ मांगने की तालीम भी इसी सूरत के अंदर मौजूद है। अब हम चलते हैं मज़ीद तफसीर की तरफ सूरह फातिहा की। अब हम चलते हैं सूरह फातिहा की तफसीर की तरफ। सबसे पहले फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, यानी हर तरह की जो हम्द है और तारीफ़ है उसका मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह ताला कमाल की तमाम सिफ़ात का जामे है। अब हम्द के माना को थोड़ा समझ लेते हैं कि हम्द का मतलब क्या है। हम्द का मतलब है किसी की इख्तियारी खूबियों की वजह से उसकी तारीफ़ करना। और शुक्र को अगर समझना चाहें तो शुक्र
بیسیکلی کیا ہے کہ کسی کے احسان کے بدلے میں کسی بھی طریقے سے اس کا شکر ادا کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو، دل سے ہو یا اعضاء سے ہو، یا اس کی تعظیم کرنا۔ اب یہاں پہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اسی لیے ہماری یہ حمد جو ہے وہ دراصل شکر بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام کے تمام ہم کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ کہ بہت ہی رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر جو بھی نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ، یعنی جو بھی نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب بھی نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی، ظاہری باطنی ہو، جسمانی روحانی، دنیاوی یا اخروی نعمت جو بھی ہے انسان کو جو عطا کی گئی اور کی جائے گی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی جس شخص کو جو بھی نعمت پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ اس کے دل میں رحم کا جذبہ بھی پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کا وجود میں لانا، دوسروں کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے جو اعضاء ہیں اس کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو گویا سورہ فاتحہ کا جو آغاز ہے وہ کس سے کیا گیا؟ کہ ہر طرح کی تعریف اور حمد جو ہے وہ مستحق، اس کا جو مستحق ہے وہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ، اس کلمات کے ساتھ اگر انسان یعنی اس چیز کا پابند ہو جائے کہ تمام کی تمام تعریفیں، چاہے وہ اس کو کوئی بھی قسم کا اختیار دیا گیا ہو، دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اسے نعمت عطا کی ہو، ٹھیک ہے، یا اسے قدرت دی ہو، وہ کسی کے لیے سہارا بن رہا ہے، یا اللہ نے اسے اعضاء سلامت دیے ہیں جس سے وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر سکتا ہے، عقل دی ہے جس سے وہ سمجھ سکتا ہے، تو یہ تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہیں۔ تو جب انسان بنیادی طور پر اپنی زندگی کا یہ ضابطہ بنا لیتا ہے اور ان کلمات کو الحمدللہ رب العالمین، ان کلمات پر اپنی توجہ رکھتا ہے، تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر سے تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہر وقت اسے یہ احساس ہوگا کہ دراصل اس کے پاس جو نعمت پہنچی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچی ہے، یعنی اس شخص کا اس میں کوئی اختیار یا کمال نہیں ہے۔ اسے اگر مال و دولت عطا کی گئی ہے تو وہ رب کی طرف سے ہے، اگر اسے اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے تو وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اسے ذہانت عطا کی ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو گویا یہ تصور اور یہ کلمات جب انسان ادا کرتا ہے، اور ہم نماز میں بھی بار بار ادا کرتے ہیں، اس کلمات کی تکرار کرنے سے انسان کے اندر عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اس کی حمد و ثنا کرے گا، اس کے دل سے تکبر، غرور، یعنی ہر قسم کا شاید انسان ہے جو شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ان کلمات کو بھی اگر اپنی زندگی میں ہم اگر رکھتے ہیں، اس پہلے کلمات کو، پہلی آیت کو، تو کیا ہوگا کہ انسان کے اندر سے غرور و تکبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیا کون سی ایسی بات ہے جس پہ وہ انسان فخر کر رہا ہے؟ سب کا سب جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ دنیا کی یہ خوبصورتی، انسان کی یہ خوبصورتی، یہ ظاہری اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو حسن رکھ دیا ہے، کسی بھی طرح سے آپ کو ایک انسان کو دوسرے انسان سے اللہ تعالیٰ نے ممتاز کیا ہے، تو وہ دراصل اس شخص کا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ تو گویا یہ کلمات اس شخص کے اندر عاجزی پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کلمات ہیں اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی سب سے پہلے وہ اگر شخص اپنی بنیادی طور پر اپنی زندگی میں ہر وقت یہ خیال رکھے کہ دراصل سب کی سب نعمتیں، سب کا سب جو کرم ہے، تمام کی تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور ساتھ ہی اس چیز کا بھی تصور، اس چیز کا بھی خیال اس کی زندگی میں ہر وقت رہے کہ جزا کے دن جب تمام اعمال کا جو ہے اسے حساب دیا جائے گا، نیکی پر ثواب اور گناہوں کی سزا، تو یہ
بنیادی طور پر ان باتوں کو جو سورہ فاتحہ کے مضامین ہیں، اگر ان مضامین کو اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اگر ہم رکھیں تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب اسی دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن نیک اعمال کرنے والوں کو، مسلمانوں کو ثواب دیا جائے گا، گنہگاروں کو، کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں ہی کا مالک ہے، لیکن یہاں جو لفظ مالک یوم الدین استعمال کیا گیا ہے، قیامت کے دن کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت بھی جو ہے وہ انسان کے دل میں بیٹھ جائے۔ ساتھ ہی دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تاکہ انسان کو احساس رہے کہ جس دن انسان کے پاس کچھ نہ ہوگا اس دن کا مالک جو ہے وہ رب تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کرتے ہوئے ہر وقت انسان اس بات کا خیال رکھے کہ ہمیں اس چیز کا بدلہ جو ہے، اگر اچھے اعمال ہے تو ثواب کی صورت میں، اور اگر گناہ کر رہے ہیں تو گناہوں کی سزا بھی اس دن کا مالک یعنی رب تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ تو یہ تصور بھی اگر ہماری زندگی میں ہر وقت موجود رہے، یہ احساس ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے، تو انسان بہت ساری برائیوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے مراد ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہاں والوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی بھی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی بھی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ ہم نے آیت کا ترجمہ کیا پڑھا ہم نے، ہم تیری ہی بات کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں ملنے والی جو بھی مدد ہے، انسان کہیں بھی کسی بھی طرح سے اس کا سہارا بنتا ہے، کوئی بھی سبب بنتا ہے اس کی مدد کا، تو دراصل جو حقیقی طور پہ جو مدد ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ اس بات کے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اس اختیار کی بنا پر اس بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران کی 123 آیت تھی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اب یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ کے اختیار دینے کی وجہ سے۔ اب تو حقیقت میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مدد کی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے کہ اگر وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کو فرمایا، تو انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت جو تھا وہ حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو قدرت عطا کی ہے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہو، یا اللہ کے پسندیدہ بندے ولی اللہ ہوں، غرض کہ کوئی بھی مخلوق اگر مدد کرتی ہے یا سبب بنتی ہے تو دراصل وہ مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مثالوں کو سمجھنا چاہیں تو اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں، سب کو تو ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے مدد جو تھی دراصل وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے پہ پورے لشکر کو سیر کر دیا، ابھی دراصل مدد کس کی طرف سے ہوئی؟ یہ قوت، یہ طاقت جو تھا، معجزہ تھا، وہ کس نے عطا کیا؟ رب کریم نے۔ پھر ایک واقعہ آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ اب گویا اتنے سے ایک پیالے سے اتنے سارے لوگوں کو سیراب کرنا یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی۔ مدد کس کی طرف سے تھی؟ کس کی جانب سے تھی؟ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری کر دینا، اور 1400 صحابہ کرام یا اس سے بھی زائد افراد کہا جاتا ہے کہ سیراب کر دیا گیا تھا، تو یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں۔ لیکن مدد اگر چاہیں مخلوق خدا کی جو مدد کا جو ذریعہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مدد کرنے کی جو سبب بناتا ہے یا بندوں کی ذریعے سے کسی اور بندوں کی مدد کرتا ہے، تو دراصل وہ اللہ ہی کی مدد کرنا ہوتا ہے، اور اسی کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے صراط المستقیم سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ صراط المستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چلے، یا بزرگان دین چلے۔ اور صراط المستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم سے کچھ احکام جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ ٹیڑھا راستہ جو ہوتا ہے وہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عقل والے جو ہیں وہ اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ نمبر 2، عبادت کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی عبادت کے بعد دعا کا ذکر کیا گیا۔ اور صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی، ہم نے جتنی بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی اس سے عملی جو پہلو ہے وہ کیا نکلتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آج کی ویڈیو کے اندر جو بھی ہم نے سنا اس کا خلاصہ کیا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو کیسے اور کہاں رکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام تعریفوں کا حقدار، مالک، خالق اور محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت کس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں سورہ فاتحہ سے سمجھ میں آئی یا ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مدد فرمانے والا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یعنی جب انسان بندے سے بھی جب توقعات کرتا ہے یا مانگ رہا ہوتا ہے تو ہر انسان مسلمان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی سے
یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور ہمارا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ دراصل اگر اس کے دل میں ہمارے لیے نرمی یا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہمارے لیے پھیر دے گا تو وہ دراصل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہمارا جو ہے تصور بھی ہونا چاہیے، کسی بھی مخلوق سے اگر کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہوتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو حقیقی طور پر ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے کہ حقیقی طور پر تو شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دے گی۔ ڈاکٹر جو ہے وہ کیا بن رہا ہوتا ہے؟ ایک سبیل بن رہا ہوتا ہے، ایک راستہ بن رہا ہوتا ہے، ایک سبب بن رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو ایک بات آتی ہے، نمبر 3 پوائنٹ اگر ہم کہہ لیں تو وہ کیا ہمیں حاصل ہوئی؟ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر فرمایا کہ راستہ بھی کن لوگوں کا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان لوگوں کی پیروی کرنے کی، یعنی ساتھ میں ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ سیدھے راستے پر چلو، پہلے کہا کہ دعا مانگو، کس طرح دعا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر کن کا راستہ؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ تو یہ تھا آج کا سورہ فاتحہ کا خلاصہ، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آئندہ کی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔